अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं टॉन्सिल्स के पढ़ने की। तो आज हम फिर 5 अद्वियात पे बात करेंगे कि किस तरह इन अद्वियात को टॉन्सिल्स के बढ़ने में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलोमिन। एलोमिन एक ऐसी दवा है जिसमें गला ढीला, बलगमी झिल्लियाँ, सुर्ख और मतवर्रम, खांसी आए, गले में सरसराहट हो, गले में सर्दी लगने का रुझान हो, टॉन्सिल्स बड़े हुए और सख्त, खुराक की नाली में नीचे तक जलन के साथ, दर्द, आवाज़ मुकम्मल तौर पर बैठ जाए, सर्दी लगे और गला ख़राब हो जाए, खुराक की नाली में घुटन। इस दुआ में कहा जाता है कि गले बाज़ दफ़ा इतने ज़्यादा बड़े हुए होते हैं कि मुआयना करने पर गला बिल्कुल बंद नज़र आता है, जिनके उसका सेंटर वाला जो सुराख होता है वो नज़र नहीं आता। यानी कि टॉन्सिल्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं कि बिल्कुल आपस में मिल जाते हैं। अगर गले को देखा जाए तो सुराख नज़र नहीं आता। इसमें पट्ठों में सख्ती होती है और पट्ठों की अफजाइश में सुस्ती होती है। एलोमिना में गर्मी से इजाफा होता है, लेकिन एलोमिन में सर्दी से ज़्यादती होती है। तो दोस्तों, एलोमिन की अगर हम बात करें तो इसका गला आवाज़ बिल्कुल बंद महसूस होती है और गले बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं और इतने बढ़ जाते हैं कि गले का सुराख मुआयना करने पर नज़र नहीं आता। इस पर पट्ठों में सख्ती पाई जाती है, पट्ठों की अफजाइश में सुस्ती होती है और हर दफ़ा सर्दी लगने से इसका गला ख़राब हो जाता है। खुराक की नाली में नीचे तक जलन पाई जाती है। तो दोस्तों, ऐसे मरीज़ को हम एलोमिन देकर ठीक कर सकते हैं। इससे अगली पर अगर हम बात करें तो वो है किलकिरिया कार। किलकिरिया कार के गले के निचले गुदूद जबड़े के वो भी सूजे होते हैं। निगलने पर गले में चुभन का एहसास होता है और बार बार बलगम खंखारता है ऐसे, और वो मुश्किल से निकल सके। गिल्लड़ कनपेड़े का नासूर होता है। अगर हम किलकिरिया कार की बात करते हैं तो हमें इन बातों का भी इल्म होना चाहिए कि हमने सिर्फ किलकिरिया कार की अलामात ही नहीं देखनी, बल्कि दूसरी अलामात को भी मद्देनज़र रखना है। जैसे कि मरीज़ मोटा होता है, पिलपला होता है, पसीना ज़्यादा आता है, मरीज़ सुस्त होता है, मीठा पसंद होता है, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सुस्ती का शिकार होता है, सर्दी लगने के बावजूद इसके हाथ और पाँव गर्म होते हैं, हाथ पाँव में पसीना होता है और इस पसीने से और पहाने से खट्टी बू आती है। यानी कि मरीज़ मोटा हो, उसके पसीने से बदबू आए, खट्टी बू आए और पहाने से खट्टी बू आए, पिलपला हो, मीठा पसंद करे, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सुस्ती का शिकार हो, तो ये किलकिरिया कार का मरीज़ होता है। अब हम अगर किलकिरिया फास की बात करते हैं तो किलकिरिया कार फास में भी टॉन्सिल्स बड़े होते हैं और जब भी वो मुंह खोलता है इनमें दर्द होता है। एक तो होता है निगलने में दर्द होता है, लेकिन किलकिरिया फास का मरीज़ जब मुंह खोलता है तो इसके जो टॉन्सिल्स होते हैं इनमें दर्द होता है।
یہ اس کی گلے کی علامات تھی، لیکن ان کے علاوہ بھی ہمیں جنرل علامات پر توجہ دینی پڑتی ہے، جیسے اس کا مریض سردی سے حساس ہوتا ہے، جیسے کہ کرکری قاف کا ہوتا ہے، لیکن اس کا مریض عام طور پر دبلا پتلا ہوتا ہے، اور کرکری قاف کا مریض موٹا تازہ ہوتا ہے، پلپلا ہوتا ہے۔ اس کے مریض کو، کرکری قاف کے مریض کو میٹھی چیزیں پسند ہوتی ہیں، جبکہ کرکری فاس کے مریض کو نمکین چیزیں اور خاص طور پر نمکین اور بنا ہوا گوشت بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ کرکری ہونے کے بعد کی وجہ سے یہ دونوں ہڈیوں پر بہت اچھا اثر کرتی ہیں، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہڈیوں کی گروتھ کے لیے کیلشیم کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ دونوں ادویات کیلشیم کی کمی پیدا کرتی ہیں، یعنی کہ ایسے مریض جن کو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے ان کو ہم کرکری فاس یا کرکری قاف کے زمرے میں لے کر آتے ہیں، اور کیلشیم کی کمی ہونے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، اور یہ مریض بد مزاج ہوتا ہے۔ بد مزاج، نسیان، غم اور چڑچڑے پن کے بعد ہونے والی علامات، جس طرح ہم اگنیشیا استعمال کرتے ہیں کہ اگر خالیہ غم ہو تو ہم اگنیشیا کا استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اگر غم کی وجہ سے مریض بیمار ہوا ہو یا بد مزاجی کی وجہ سے، چڑچڑے پن کی وجہ سے مریض بیمار ہوا ہو تو اس کی دعا کرکری فاس بھی ہے، اور یہ ایک اچھا کام کرتی ہے۔ یہ سر درد ہوتا ہے، اس دعا میں خاص طور پر وہ سر درد جو ایسے بچے جو اسکول جاتے ہیں اور اسکول سے جب پڑھ کے واپس آتے ہیں تو ان کو سر درد ہوتا ہے، ان کے جسم میں خون کی کمی پائی جاتی ہے، اور اس کے مریض کو جب بہانے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ کثرت سے ہوا خارج ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ بچہ جب بہانہ کرتا ہے تو پٹ پٹ کی آواز آتی ہے، تو اس کے بہانے میں جب بھی وہ بہانہ کرتا ہے ہوا بہت زیادہ خارج ہوتی ہے، ہوا خارج ہونے کی وجہ سے اس کے بہانے میں پڑ پڑ کی آواز آتی ہے۔ تو نمکین چیزیں پسند ہونا، نمکین گوشت، خاص طور پہ بنا ہوا گوشت پسند ہونا، بہانہ کرے تو اس میں ہوا خارج ہو، آواز آئے، آواز کے ساتھ بہانہ خارج کرے، اور دبلا پتلا ہو، اور اسے بھوک کی کمی اور خون کی کمی ہو تو ہم اسے کرکری فاس استعمال کروائیں گے تو یہ مریض جلد ٹھیک ہو جائے گا یا شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگلی دوائی ہے کرکری آیوڈائڈا، کرکری آیوڈائڈ جسے کہتے ہیں، یعنی کہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک کیلشیم اور ایک آئوڈیم، یہ دونوں مکس ہو کر پھر کرکری آیوڈائڈ بنتا ہے، اور یہ دوا خاص طور پر گنٹھ مالا ہے، جیسے وہ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے، بالکل تسبیح کے دانے کی طرح بالکل گردن کے ارد گرد ہوتے ہیں، جیسے کہ لیمفیٹک گلینڈز کی ہم سوزش بھی کہتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ہوتی ہیں جو کسی بھی سوزش کے باعث انسان کے جسم پہ لیمفیٹک گلینڈز کو سویل کر دیتی ہیں، تو اسے ہم گنٹھ مالا بھی کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹانسل بھی اس کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دوا خاص طور پر ان بچوں کے لیے مفید ہے جن کے پٹھے ڈھیلے ڈالے ہوں، کمزور ہوں، اور جنہیں بار بار زکام ہو جاتا ہے، اور اس میں اخراجات بکثرت اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں، جیسے مختلف ادویات میں پلتھاڈیلا جب آپ دیکھتے ہیں تو اس پہ سبز رنگ کے اخراجات ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب کرکری آیوڈائڈ کو دیکھتے ہیں تو اس میں بکثرت مگر زرد رنگ کے اخراجات ہوتے ہیں، ٹانسلز کا بڑھ جانا، اور ان پر چھوٹے چھوٹے گڑھے بن جاتے ہیں، جیسے کوئی بڑے پتھر کو تھوڑا تھوڑا کھودا گیا ہو، تو اس لیے اس کے ٹانسلز کے اوپر چھوٹے چھوٹے گڑھے بن جاتے ہیں۔ اس سے اگلی دوا ہے فیرمبیٹ، فیرمبیٹیلیکم ایک ایسی دوا ہے جسے ویسے تو ٹانسل بڑھنے میں استعمال کرنے کی کوئی علامت واضح نظر نہیں آتی، لیکن یہ اپنی جنرل علامات کی وجہ سے بڑے ہوئے ٹانسلز کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا علامات ہیں کہ ہم فیرم کے مریض کو جب دیکھتے ہیں تو فوراً پہچان جاتے ہیں۔ اس کے گال سرخ ہوتے ہیں،
گال دیکھنے سے، چہرہ دیکھنے سے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے یہ اس میں خون کی بہت زیادہ فراوانی ہے، لیکن اصل میں یہ مریض خون کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور یہ فراوانی جو نظر آتی ہے یہ فروئی ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے۔ یعنی کہ مریض جب تھوڑا سا چند قدم چلتا ہے، تھوڑی سی محنت کرتا ہے، تو اس کے گال سرخ ہو جاتے ہیں، انگارے کی طرح جلنے لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی پر خون مریض ہے، بجائے اس کے کہ یہ حقیقت میں بالکل خون کی کمی کا شکار ہوتا ہے۔ اسے بہانے کی حاجت ہوتی ہے، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد یہ بہانا آ جاتا ہے، یا اس کو کیا ہو جاتی ہے، بھوک اچھی لگتی ہے، اور لیکن بعض دفعہ بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک خاص نشانی ہے کہ انڈا اسے ہضم نہیں ہوتا، اور انڈا کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور چہرہ بآسانی تمتما جاتا ہے، تھوڑا سا بولے، تھوڑا سا چلے تو کمزوری آ جاتی ہے۔ دوستو، تھائرامائڈ کمیاں کا شکار ہوتا ہے، لیکن ویسے گال اس کے سرخ نظر آتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید اس میں خون کی بہت زیادہ بہتات ہے، لیکن گوشت اس کو ہضم نہیں ہوتا۔ جیسے ہی گوشت کھاتا ہے بہانے لگ جاتے ہیں۔ گوشت کے علاوہ بھی اگر کوئی کھانا کھائے تو کھانا کھانے کے فوراً بعد بہانے آنا، جیسے کہ روٹنڈک اور چائنا وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تھائرامائڈ میں بھی یا چائنا میں جیسے ہوتا ہے کہ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے فوراً 5-7 منٹ میں اسے بہانے کی حاجت ہو جاتی ہے۔ اگر بہانے کی حاجت نہ ہو تو اسے قے ہو جاتی ہے، اور اسے خصوصی طور پہ انڈا ہضم نہیں ہوتا، اور ذرا سا تھوڑا سا تیز چلے، تھوڑا سا محنت کرے، تھوڑی سی ورکنگ کرے تو اس کا چہرہ تمتما جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اس مریض کے اندر خون کی بہت زیادہ بہتات ہے۔ تو دوستو، یہ باتیں ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اگر ایسا کوئی مریض بچہ آپ کے پاس آئے جو دیکھنے میں بہت صحت مند نظر آئے، پرخون نظر آئے، لیکن حقیقت میں اس میں خون کی کمی ہوتی ہے، وہ اس کا HB لیول کم ہوتا ہے، اسے بھوک یا تو بہت اچھی لگتی ہے یا بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے مریض کو ہم تھائرامائڈ دے کر اس کے ٹانسلز کا علاج کر سکتے ہیں۔ دوستو، تھوڑے وقت میں چھوٹی ادویات کے متعلق میں نے بات کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اگلے لیکچر میں دوبارہ باقی 5-7-10 ادویات جو ہیں وہ اسی طریقے چھوٹی ادویات 2-3-4-5 لائنوں میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ زیادہ وقت ضائع نہ ہو اور تھوڑے ہی وقت میں آپ ادویات تک پہنچ جائیں اور مریض کو شفا سے ہمکنار کر سکیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔